नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल है, आप देख रहे हैं कि जिसकी चार्जिंग हो रही है, और अच्छी तरह देखें इसमें किसी किस्म का कहीं कोई चार्जर नहीं लगा हुआ। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वीडियो शेयर की जा रही है, एक साहब इस तरह से अपना मोबाइल दिखा रहे हैं और उसमें ये बैटरी के सेल चल रहे हैं, चार्जिंग हो रही है बगैर चार्जर के, और वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे मौलाना साहब थे, हमारे हजरत साहब थे, हमने उनके हाथ में दिया और उसके बाद से ये चार्जिंग हो रही है, ये उनकी करामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारी मदनी बहार जो अभी आपको दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस्लाम भाई मोहम्मद कासिम अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह रबिउन नूर शरीफ 1436 मुताबिक 2014 जनवरी में अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए 12 दिन के मदनी काफिले में फैजान मदीना बाबुल मदीना हाजिर थे। तो जब इनकी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इन्होंने अर्ज किया, बापा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ बापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से इनका मोबाइल खुद ब खुद जो है ना कुदरती तौर पे चार्ज हो रहा है। ये देखिए इनका मोबाइल। तो भाई ऐसी कोई करामत नहीं है, ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये मोबाइल में बाज़ औक़ात किसी भी मोबाइल में मसला हो सकता है और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये खुद ही सही हो जाता है। अभी बैटरी निकाल के दोबारा लगाएंगे, ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन लोगों को मजहबी तौर पे गुमराह करना कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। ये इस तरह से दीन साबित नहीं होता, इस तरह से मजहब साबित नहीं होता। पता चला कि आपने लेक्चर भी दिया है करामात के ऊपर, तो उसके बारे से एक सवाल था कि हम ये जानते हैं कि हर अपना जो फिरका है वो अपने बुजुर्गों की करामात अकल को दंग कर देने वाली भी बयान करता है। तो सवाल ये है कि आपसे कि आपके इल्म में कोई खुलफाए राशिदीन हो या अशरा मुबशरा साहबा इकराम जो गारंटीड जन्नती साहबा हैं, उनकी कोई ऐसी करामात जो अकल को दंग कर देने वाली हो आपके इल्म में है? पहले ये दंग वालों का तो मैं जरा दंग करूं ना, इनका दंगल है कि जो ये अपने बुजुर्गों के बारे में करामात क्लेम कर रहे हैं, इनसे पूछें कि आजकल बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने करामात से। ये कहते हैं दुनिया खाली नहीं होती बुजुर्गों से, और आप इतने इतने बड़े बड़े झूठ हैं। आप ये लाहौर चले जाए, वो कहते हैं जी 1965 की जंग में दाता साहब कब्र से निकल के रावी के पुल पे आके इंडिया के बम पकड़ते रहे। 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला में फड़ के मिस कर देते। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे। तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। तो आज से 5-6 साल पहले जो दाता दरबार पे आके बम ठोक के 65 बंदे मार गया था, वो दहशतगर्द, वो तो नहीं पकड़ा गया। जो दाता की नगरी में दाता दरबार में ये धमाके किए गए, किसी के इल्म में भी नहीं था कि इस तरह का वाकया ऐसी जगह पर पेश आएगा। जी बंदा कब्र से इतनी दूर बाहर निकल के हवाई जहाज से गिरे हुए बम पकड़ लेता है, वो अपने मजार में नहीं पकड़ सकता। ये सब फ्रॉड बचा है। इधर जेल में भी वो कहते हैं सलमान फारस हूं क्यों नहीं बाहर निकल दे, इसलिए कि मेरे भाई अब मीडिया का दौर है। पहले जितना आपने झूठ बोलना था बोल लिया। इंशाल्लाह मैंने आपको दावा किया है कि आप क़यामत तक कोई इस किस्म के ब्लंडर लोगों के सामने नहीं आएंगे। लोग कहेंगे जी लाओ वीडियो प्रूफ, सामने लेके आओ, और फेक वीडियो लेके आते हैं, वो पकड़ी जाती हैं। तो सब के सब झूठ के ऊपर मबनी इनके मामला चल रहे थे। करामत को हम मानते हैं, मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, मसला 131 ABCD, करामात, इस्तिदराज, मोजज़ात, इससे रिलेटेड। और हम करामात को मानते हैं। करामत ज्यादा है कि कोई बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ले, वो भी जिंदा बंदा को दुआ करे। अब ये बुजुर्गों का कब्रों से निकल के और इस किस्म की क्लेम करना इनको कि अब क्यों नहीं हो रहे,
اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں, حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے, ناک سب کچھ کاٹا گیا, کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا نا کہ دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں, ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ تو سب کیا نا صحیح, ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے, ان کو اس طرح آزما رہا ہے, ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی کچھ کرامات لے کے بھی آتے ہیں نا, بالکل جھوٹی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی میں نے کچھ صحیح روایات بھی بیان کی کہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے بیان کر دیتے ہیں, دریائے نیل کو خط لکھ دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے. حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ بھئی جب بحری جہاز ڈوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس ٹائم تو لائف بورڈز بھی نہیں تھی نا, جیکٹس تھی. تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کو پتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے وہ جناب ڈوبی اتار دیندے نے, تو وہ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیندے کہ بھائی 500-600 سال رک جا, شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا پھر بنا لی بیڑی بیڑا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, یہ وہ جس سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے, میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے, ایڈے بڑے بڑے دعوے. او جی بزرگوں نے روحانی آپریشن کر دیے. میں کہتا ہوں روحانی آپریشن کہتے دل کا بائی پاس کر دیا, گردے کی پتری نکال دی. میں کہتا ہوں یار یہ کس نے دیکھی ہے پتری, انہوں نے نکالی ہے یا وہ قدرتی طور پہ نکل گئی ہے؟ ایک کام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے ختنے کو بزرگ کر دے روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. میں تھوڑی بزرگی مان لینا. جڑا بندہ بائی پاس کر لینا ایڈا اوکھا آپریشن بغیر چیرے, اور جڑا گردے دی پتریاں کاٹ دینا ہے, وہ خطرہ تے اینی جی گل ہے. انہوں نے پتہ خطرے کوئی نہیں ہونے کیونکہ جھوٹ پکڑا جانا ہے. وہ لاشیں سلامت نکلتی ہیں جی بزرگوں کی اتنے سال بعد. اچھا, اور وہ ان سے پوچھیں کہ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی نکلی ہے, کہتا نہیں جھوٹ ہے. تو تھوڑا کہ تو سچ ہے. ان کو میں نے اب مشورہ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں علی ہمارے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, اور واقعی بڑا خطرناک. میں نے کہا یہ پرانے جو مر گئے ان کو چھوڑ دیں. اے ہن جڑے نویں میں مرتے تھے نا, غوث الاقطاب اور یہ غوث, ان کی لاشیں ایک ہفتے کے لیے نا تپتی ہوئی دھوپ میں چوک کے اندر رکھیں اور کہیں کہ یہ بزرگ تھا, قبر میں بھی اس کی لاش 1000 سال تک 2000 سال تک سلامت رہنی تھی, ایک ہفتے کے لیے ہم اسے رکھ رہے ہیں دھوپ کے اندر. پھر عیدی اللہ نے منتاں مار دے پھرو گے, دوسرے دہاڑے بوم مار جان گے لاشاں. اتنے آپ کانفیڈنٹ تو رکھے نا چوراہوں پہ. قبر کے اندر کس نے چیک کیا, اور راتوں رات نکالتے ہیں, دفنا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی صحیح نکلی سی. بلاؤ نا اللہ دے بندو, میڈیا نو بلاؤ. سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے. علی بھائی اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ اس کا, ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے. تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی, تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے, ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے, تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو, یہ ہمارے برابر ایک بچہ ہے, اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے, بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں, سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے. تو پہلے چیک کر لیتے ہیں, آپ ان کو کہو اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا, یہ ذرا ہاں انگلی سیدھی کر دیں. تو وہ برا مان گیا, بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے. تو نظر آ جانا نا, نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار, انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے, رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا, یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں, ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کریں. اور باقی ان سے کہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو بھی مل رہا ہے, سکھوں کو بھی مل رہا ہے, عیسائیوں کو بھی مل رہا ہے, اللہ ہی دے رہا ہے, اور ان کے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہاسپٹلس کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جن کے مزار بعد میں بننے ہوتے ہیں نا, جب ان کے پیشاب رکے ہوئے ہوتے ہیں
تو وہ تو ڈاکٹر ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. الیاس قادری صاحب کا پچھلے دن آپریشن ہوا ہے نا, جی جی, تو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں کیوں گئے ہیں؟ کسی بزرگ کے بازار پہ لے جاتے ہیں ان کو, تو پتہ چل جاتا آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں. دعائیں آپ لا کے ڈاکٹروں سے کھا رہے ہیں, آپریشن اپنے ہاسپٹل میں کروا رہے ہیں اپنے, اور جب یہ مریں گے ان کے مزارات میں لوگ کہیں گے یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے. پوری زندگی تو خود ڈاکٹر کو جانتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کتنی کریے یار, دادا نے زبان کھلاؤ. نہیں, ہم نے اس پہ ایک پریکٹیکلی تجربہ بھی کر کے دیکھا. ہم نے ان سے سوال کیا, یا آپ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو زندہ کیا اس طریقے کا معاملہ, تو انہوں نے مثال سے ہمیں سمجھایا, وہ آپ بھی سمجھے, ہو سکتا ہے شاید سمجھ آئے, کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں ذکر ہے نا, آپ یقین کریں اگر یہی چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا, آپ نے انکار کر دینا تھا. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو پھر مطلب وہ اس لیے کہ قرآن حجت ہے ان کو, کہ قرآن میں مردوں کا زندہ کرنا ہی صرف ثابت نہیں ہے, قرآن میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے. تو آپ لوگ اب آندہ کے بعد نا اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا بند کر دیں, اور کہ سیدہ مریم کو اولاد ہوئی تھی, ہمارے بچیوں کو بھی ہو جائے گی, تو کیا بند کر دیں گے؟ ادھر کہیں گے نہیں جی نکاح کرنا سنت ہے, ادھر ایک گل کر دیں گے. تو یہ صرف یہ جو انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, ان کو منوانا اللہ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو منوانا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں, نبیوں سے جب منہ مانگے موڑ سے مانگے گئے ہیں نا, انہوں نے دکھائے ہیں, اس کے بعد عذاب استحصال آیا. یہ منہ مانگے کیا, یہ منہ سے جو خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر کے دکھا سکتے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر کے بتا دیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, یار یہ جو آپ سمجھ گئے, ظاہر بات آپ کی مشہوری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی چل رہی ہے, اور تو وہ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کا کام ہی غلطیاں نکالنا, بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اگر غلطیاں نکالنا شروع کر دینا سارے بزرگ ہی فارغ ہو جائیں گے اس طریقے سے. انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم سارے, جیسے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام پہ الزام تھا کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, ہم چاہتے ہیں سارے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ ان پہ جڑے. اور یہ سیم بات احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ اگر ہم وہابیہ کی باتیں صحیح مان لیں, انہوں جن کو وہابیہ کہتے ہیں وہ, تو ہمارے پچھلے 1100 سال کے سارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت فارغ ہو جائے گی. تو بزرگ اگر فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کہ اللہ کا بندہ 99 قتل تھے تسی بھی کیتے انہیں. یہ جو بریلوی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ اپنے علاوہ سب کو دوست کی فرقے نہیں سمجھتے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ساروں کے بزرگ تو آپ نے بھی ختم کیے ہوئے ہیں. جو بندیوں سے پوچھے وہ اپنے علاوہ ساروں کو دوست کی سمجھتے ہیں, تو باقی میں نے الیاس گمن کو خود اپنے کانوں سے سنا سامنے بیٹھ کے, اس نے کہا جنت میں صرف حنفی دیوبندی جائیں گے. میں نے کیسے کو پوچھو کہ دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے کس طرح جان کے انہوں نے ڈگری کس طرح دے گئے دیوبندی. تو آپ کلیم ان لوگوں کے دیکھیں, تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے, تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, 99 نے مارے سن, ابھی 100 بھی مار کے چینچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے. تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. تو ہم تو بزرگوں کے دیکھے طریقے, بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنے دیتے. یہ بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیاں نکالیں. احمد بریلوی نے سام الارمین میں ڈھونڈ کے اشری تھانوی کی کتاب حفظ الایمان, وہ اتنی سی میں سے وہ نکال کے اور پھر وہ ایک کڑیا لکھ دی ڈھونڈ کے, تو انہوں نے بزرگوں کی غلطیاں نکالی. تو بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں بزرگوں کے طریقے پہ بھی نہیں چلنے دیتے. ایک علی بھائی اگلا سوال ہے جو بڑا اہم ہے, کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا. تو آپ صرف یہ بتا دیں, بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 6B, خواب کشف اور الہام کے اوپر. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, بخاری مسلم. وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں, یہ شرح کرتے ہیں.
اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب. طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے, تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شاید دیکھا ہے, اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے, کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت کا دیا نہیں. دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں, حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا. عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت, یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں طارق قادری صاحب کی تصویر ہے, میری بھی تصویر ہے, توصیف راشدی صاحب کی بھی, باقی لوگوں کی, سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری, صحیح مسلم سے, ابو داؤد, ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے, قیامت تک دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ رولز ہیں, ان رولز کے. باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے, اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت, پکے کٹر صوفی تھے, بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے, جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا, شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سرانے پہ آسی, ایڈی انہوں نے بھی یاد سی کہ یہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں, مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے, وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو, ورنہ مجھے تو پتا ہونا جب آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا, اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی, عرب و عجم میں مشہور ہوئی. ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے, اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا, وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا حجت اللہ, وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. پھر بعد میں اسی طرح نوٹس پڑھے سر, میں کہا پوری پڑھو, حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے. تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے شاہ ولی اللہ نے. توبہ کر لی, جس میں میں بھی پہلے بریلوی تھا, پھر دیوبندی ہوا, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں, اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا, اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے, اور حق بات, کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا, اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی, میں تو لکھوں نا. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے, لیکن کرنا بہتر ہے. اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی. قرآن کا ترجمہ کیا, 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سی, انہوں نے فارسی بنا چڑھا. یہ لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول جی کہتے ہیں ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن, اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے, کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں, شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں, تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے, انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا, اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی, اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا, اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے, نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے, آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.